You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हम आरिफा मुज़फ़्फ़र टोरंटो से, हमारी वेबसाइट www.eawaz.com। इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा करते होते हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। पर बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हैं, लिखते हैं, एनालिसिस पेश करते हैं, उन्हीं से आपकी बात कराऊंगी। मैं तो सिर्फ 2-3 बातें करना चाहती हूँ। और पहली बात ये है एंथनी नील वेजवुड बेन। ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है, ऑथर है। 1960 से 1970 तक का इनका दौर था। और ये जो जंगे वंगे होती हैं ना, इनके अगेंस्ट जो कोalition थी उसमें इन्होंने बड़ा काम किया। ये 13 मार्च 2014 में इनकी डेथ हो गई थी। उनकी एक स्टेटमेंट है जो यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, मैं उसी से शुरू करना चाहती हूँ। और मैं जब ये स्टेटमेंट देखती हूँ तो मुझे पाकिस्तान के लोग नज़र आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे इसमें ऑफ कोर्स हर जगह जहाँ पे ऑप्रेस्ड लोग हैं, दबे हुए लोग हैं। जो वेजवुड बेन कहते हैं कि देयर आर 2 ways people are controlled: frighten people, second demoralize them। 2 तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, या तो उनको डराइएगा या उनको इतना पस्त कर दें कि वो उठ ही ना सकें। एंड एजुकेटेड, वो मतलब किस लिए इनको पस्त किया जाता है और डराया जाता है? बिकॉज एन एजुकेटेड, हेल्थी एंड कॉन्फिडेंट नेशन इज़ हार्डर टू गवर्न। अगर आपके लोग तालीम याफ्ता होंगे तो फिर आपकी हुकूमतों को और वो लोग जो गवर्न करते हैं उनके लिए उन माइंड्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा कि उनमें सोचने की सलाहियत होगी। देयर इज़ एन एलिमेंट इन द थिंकिंग ऑफ सम पीपल, वी डू नॉट वांट, जैसे वो ये कहते हैं, वी डू नॉट वांट पीपल टू बी एजुकेटेड, हेल्थी एंड कॉन्फिडेंट। चाहते ही नहीं कि लोग सेहतमंद हों, लोग तालीम याफ्ता हों और लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो। अगर वो तालीम याफ्ता होंगे, सेहतमंद दिमाग होंगे, उनके कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो हर प्रॉब्लम के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। और दिस इज़ द रीज़न, it's not only Pakistan, it's around the world. That is the reason 1% of the people in the world, they have इतनी wealth जितनी 99% लोगों के पास है। And 100% ये बात आपको सही नज़र आती है पाकिस्तान में। दुनिया में और पाकिस्तान में फ़र्क यह है कि पाकिस्तान में लोगों के पास ब्लैक मनी है, कमरों के कमरे थदियों से भरे पड़े हैं। और अब तो 5000 का नोट है, अब आप 10,000 का नोट भी निकाल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि we do not want people to be educated, healthy and confident because they would get out of control. The top 1% of the world's population own 80% of the world's wealth. It is incredible that the people put up with it, but they are poor, demoralized, frightened. So, in Pakistan, या जहाँ पर भी आप किसी को डिमोरलाइज कर दें, उनको डरा दें, धमका दें, मार के, उनकी बच्चियों को उठा के जेलों में बंद करके, तो यू कैन गेट। सो दिस इज़ द फैक्ट। इसके बाद एक बड़ी प्यारी, जब मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ, देखती हूँ इन लोगों को, इट बॉदर्स मी। एक पोम अमजद इस्लाम अमजद का कलाम है, बहुत खूबसूरत। कहते हैं कि दिले बेखबर ज़रा हौसला, नहीं मुस्तकिल कोई मरहला। फिर मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ ये बातें सोच के कि दिले बेखबर ज़रा हौसला, नहीं मुस्तकिल कोई मरहला। कोई ऐसा घर भी है शहर में जहाँ हर मकीन हो मुतमईन, कोई ऐसा दिन भी कहीं पे है जिसे खौफ आमद शब नहीं। ये जो गर्द बादे ज़मान है ये अज़ल से है, कोई अब नहीं। दिले बेखबर ज़रा हौसला। ये जो खार हैं तेरे पाँव में, ये जो ज़ख्म हैं तेरे हाथ में, ये जो ख्वाब फिरते हैं दर बदर, ये जो बात उलझी है बात में, ये जो लोग बैठे हैं जा बजा किसी अनबने से दयार में, सभी एक जैसे हैं सरगरां गमे ज़िंदगी के फशार में। ये शराब यूं ही सदा से हैं इसी रेगुज़ारे हयात में, जो ये जो रात तू है तेरे 4 सू। ये शराब यूं ही सदा से हैं इसी रेगुज़ारे हयात में, ये जो रात है तेरे 4 सू, नहीं सिर्फ तेरी ही घात में। दिले बेखबर ज़रा हौसला, नहीं मुस्तकिल कोई मरहला।
تیرے سامنے وہ کتاب ہے جو بکھر گئی ہے ورق ورق، ہمیں اپنے حصے کے وقت میں اسے جوڑنا ہے سبق سبق انشاءاللہ۔ تیرے سامنے وہ کتاب ہے جو بکھر گئی ہے ورق ورق، ہمیں اپنے حصے کے وقت میں اسے جوڑنا ہے سبق سبق۔ ہیں عبارتیں ذرا مختلف مگر ایک اصل سوال ہے، جو سمجھ سکو تو یہ زندگی کسی ہفت خواں کی مثال ہے، کہ عجب کہ کل کو یقین بنے گی جو مضطرب سا خیال ہے، کسی روشنی میں ہو منقلب، کسی سرخوشی کا نقیب ہو، یہ جو شب نماسی ہے بے دلی، یہ جو زرد رو سا ملال ہے، دل بے خبر ذرا حوصلہ، دل بے خبر ذرا حوصلہ، دل بے خبر ذرا حوصلہ۔ بہت خوبصورت لکھا امجد اسلام امجد نے، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے پاسٹ سے کچھ سیکھ سکیں۔ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، یقیناً میں پاکستان کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی یہی نظر آتی ہے، ٹو کنٹرول پیپل، فرائٹن دیم، ڈی مورلائز دیم، تعلیم کا فقدان ہو، تعلیم کی کمی ہو، ان کو مکمل معلومات نہ دی جائیں، دس 21st سینچری میں ہاؤ اٹ از پاسبل؟ جی سر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ علیہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا رب کریم و رحیم کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ابھی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے جو آیت میں نے اکثر میں پڑھی ہے، یہ ویسے ہی آپ کی جب میں نے اسلام کا کلام سنا تو ذہن میں یہ آ گئی، تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اب آپ جانتی ہیں کہ میں ان لوگوں سے نہیں جو سوشل میڈیا پر چھیڑنے والی ہر متنازع گفتگو کا جواب دینے کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں۔ میں علمی مقام، منصب اور دلیل کا احترام ضروری سمجھتا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ غیر مفید یا محدود فائدے والی باتوں میں وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ آپ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی احباب یہ کہتے ہیں، ایسی باتیں جو سوالات ہوتے ہیں آپ کی طرف سے۔ ابھی آپ نے جو پاکستان کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، واقعی ایسی بات ہے، لیکن آپ پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان ایک بڑی سیاسی پاکستان صورت بڑی غیر یقینی ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کے جو دوسرے حالات ہیں، اس کی میں اس کے ایک دو مثالیں آپ سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو پوری یہ شاعری ہے، اور جو آپ نے ایک بات کہی نا، ورق ورق ہے بکھرا ہوا، مطلب کتاب کو تمام اسباق کو ہے جوڑنا، وہ اس کی باقی بات درست فرمائی ہے امجد صاحب نے۔ اور واقعی ہم نے کتاب کے ورق کو تو الگ کر دی ہے، بلکہ اس کتاب کے اوراق کے نام ہی سے ہم نے دنیا کو مطلب اپنی توفیم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تفسیر کے مطابق ان کو الگ الگ کر دیا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ 2 دن پہلے نواز شریف صاحب تشریف لے آئے، بڑا تنتنا تھا ان کے آنے کا، آئے گرجے برسے مطلب، لیکن وہ جو ان سے توقع تھی وہ نہیں کیا انہوں نے، اور بلکہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے ان تمام خیالات کو اپنی آزادی پہ فوقی دیتے ہوئے انہیں قید کر دیا اور خود آزادی حاصل کر لی۔ ایک بات یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو صورت اتنی غیر یقینی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ تو بات علم سب کے علم میں ہے، کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لوگ انکار کریں گے تو وہ ہم کو بھی جنت میں رہتے ہوں گے، کہ یہاں جس آدمی کو جو کہ مجھ سے مفرور ہو کے آیا ہو باہر، اور جس کی ضمانت سے 50 روپے اسٹامپ پہ ہو گئی ہو، اور وہ باہر نکل آیا ہو اور باہر 4 سال رہے، مفرور بھی رہے، اس کے بعد جو ہے وہ جائے اور اسے رخصت کرنے کے لیے پہلے پاکستان کا جو بردانی میں جو پاکستان کا سفیر ہے اس کے گھر جائے، اس سے گفتگو کرے، اس کے سامنے ایسے بیٹھا ہو جیسے واقعی ابھی سے یہ وزیر اعظم بن گیا اور یہ وزیر اعظم کے سامنے بڑا متحد ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ایئرپورٹ پر رخصت کرنے کے لیے بھی جائے، اور پاکستان میں جائیں اور پاکستان کے سارے دروازے ان کے ساتھ ہم نے کھلتے جائیں جیسے اللہ دین کا چراغ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور وہاں یہ بتایا جائے کہ بس نواز شریف، آپ یہ دیکھیں کہ اس دن کے اخبارات دیکھیں، 12 اخبارات پاکستان کے بڑے، سب کی سرخی ایک تھی، نواز شریف آ گیا پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ الفاظ میں بھی تبدیلی ہوئی، تمام اخبارات کی سرخیاں تھیں، اور اس کے بعد
اگر کوئٹہ سے، گلگت سے اور کراچی سکھر سے بھی لوگ آئے تو اتنے تعداد تو لاہور سے ہی نکل سکتے تھے جتنے وہ آئے، لیکن سارے پاکستان جو تعداد انہوں نے نکالی. بہرحال انہوں نے بھی ساتھ ساتھ اپنے دل کے رو بھی سنا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ میں انتقال لینے نہیں آیا، میں پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہوں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں میں پاکستان کی تقدیر بدلنے آیا ہوں، کیا ان سے یہ وعدہ ہوا ہے کہ انہیں دوبارہ پھر وزیر اعظم بنایا جائے گا اس ملک کا؟ اور کس بنیاد پہ؟ آج ان کے مقدمات کو نیب نے عدالت میں کہہ دیا کہ ہمیں ان کی گرفتاری مقصود نہیں ہے. نواز شریف صاحب پھر دوبارہ گاڑی میں بیٹھے اور 26 تاریخ تک پھر اپنے گھر چلے گئے. اب یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو واقعی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. یہ پل پل میں بدلنے والی صورتحال ہے پاکستان کی. پاکستان کے بارے میں ایک پنجابی کا ایک بڑا مشہور مصرع ہے کہ یہاں کی سیاست تو ڈولی بھائی کڑی نے چکے لے دے بار، یہاں تک معاملہ تبدیلی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ پاکستان دا وہی حال ہے جڑا پاکستان دی کرکٹ ٹیم دا حال ہے. ہاں پاکستان. اس کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر پاکستان میں ایک اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ آج عمران خان جیل میں ہے تو کل بھی وہ جیل میں ہوگا. میں آپ کو یہ پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو برابر ایکول جو ہے حصہ ملے الیکشن کے حصے میں. اور میں آج بھی آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں خود عمران خان کا بڑا ناقد ہوں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو جس طرح اور لوگوں کو پوری آزادی کے ساتھ الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی یا دی جائے گی، اگر ایسے عمران کو یعنی آزادی ملے اور ایسے ووٹ لڑے تو وہ 2/3 میجورٹی لے جائے گا، ان سب کو پچھاڑ کے چلا جائے گا وہ. لیکن میں آج کہتا ہوں کہ چلے اگر اس میں اب دوبارہ مقدمے شروع ہونے ہو گئے ہیں، اب سائفر کا مقدمہ بھی شروع ہو گیا اس کے اوپر، اور الیکشن کمیشن صاحب نے طلب کر لیا ہے کہ آپ نے فلاں موقع پہ جو ہے الیکشن کمیشن کی توہین کی تھی، اور وہ مقدمے نکلیں گے. گویا یہ ایک تاریخ تیار کی جا رہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے اس الیکشن میں حصہ نہ لیا دیا جائے اور نہ ان کی جماعت جو ہے کسی مسئلے میں اقتدار آئے. اور ان کی جماعت کے ویسے بھی 3 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ اس عمران خان کی جماعت کے ابھی بھی اس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سیاسی، اس کے جو ساتھی تھے، اور آج کچھ خواتین جو ہے وہ جیل سے نکلی ہیں، وہ جو ہے وہ دوسری پارٹی میں چلے گئی ہیں، باقاعدہ اس ٹی وی پہ آیا تھا مطلب ہے. اور اس سے پہلے جو لوگ دوسرے وہ بھی ساتھی، وہ بھی ان کے جو بڑے قریبی اس کے عمران کے ساتھی تھے وہ بھی باہر آ گئے اور دوسری باتوں میں شامل ہو گئے اور کئی نے سیاست چھوڑ دی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہے، لیکن اس کے باوجود میں جو بے یقینی کی صورت میں کہتا ہوں یہ ضروری نہیں کہ اس تمام چیزوں کے باوجود عمران جو ہے وہ جیل ہی کے اندر رہے، وہ جیل سے باہر آ سکتا ہے. ابھی کل ہی عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ آرمی کورٹس میں، حالانکہ آرمی کورٹ میں مدت چلنا شروع ہو گئے تھے کل سے، لیکن عدالت نے 5 ججز کا جو بینچ تھا اسے 4 ججز نے متفقہ طور پر، اور 5 جج نے آدھا تو اتفاق کیا، آدھا نے اختلاف کیا. مطلب ہے گویا 4.5 ججز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان مقدموں کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آرمی کو سولین کے مقدمے جو ہے آرمی کورٹ میں نہیں چلائے جا سکتے. ہاں مقدموں کی نوعیت ایسی ہو تو جو کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کی تشریح نہیں ہے. تو یہ پہلا تو ایک پیغام چلا گیا ہے. یہ پہلا پیغام جو ہے یہ عمران کے لیے نہیں گیا، یہ پہلا پیغام جو ہے یہ نواز شریف گروپ اور جو دوسرے میڈیم کے لوگ ہیں سب کے لیے گیا ہے کہ یہاں ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی عمران خان کو جب آرمی حکومت میں آرمی کی جو عدالتیں وہاں پہ جائیں گے تو تھوڑی شدید سزا ہو، بلکہ وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں، یہ بھی افواہ اڑائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے سائبر کیس میں سزائے موت ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ پیغام جو سب آرمی کورٹ سے باہر نکلا ہے، باہر مطلب کہ نہیں آرمی جو عدالتیں ہیں عدالت کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ جو آرمی کورٹس کے جو ججز ہوتے ہیں، کوئی میجر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں، یہ سب ڈیفینس کے ملازم ہیں، تو کوئی بھی مقررہ کوئی بھی جو ہے اسٹیبلش کا آدمی جو ہے وہ جج نہیں بن سکتا. جج کیونکہ جج الگ ہے، 3 ہے، مقررہ اور عدلیہ جو ہے یہ الگ الگ ہے، مطلب ہے اس لیے وہ نہیں کر سکتا، عدلیہ کا کام وہ نہیں کر سکتا، اور یہ کام آئینی طور پہ جو ہے یہ عدالتیں ہی کر سکتی ہیں. اب یہ تمام مقدمات جو ہیں سیویل عدالتوں کو منتقل ہو جائیں گے. اب اس کے خلاف ابھی اپیل نہیں آئی، یہ بھی آپ دیکھیے. ہوتا تھا کہ اگر وہ اپیل ہونی ہوتی تو آج آ جاتی، یا کل ہی آ جاتی، یا آج آ جاتی، اب تک اپیل نہیں آئی. مگر اپیل کے لیے 7 دن اگلے باقی ہیں. بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں، ہو سکتا ہے کہ 7ویں دن آخر میں یہ اپیل ہلکی پھلکی ڈال دی جائے، یا واقعی ان 6 دنوں میں کوئی بات طے ہو جائے. تیسری بات جو آپ بے یقینی کی یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ خود پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے بڑا شدید. پیپل پارٹی کھل کے سامنے آ گئی ہے. پیپل پارٹی نے کھل کے سامنے کہہ دیا، اس نے کہا کہ بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو ایک ڈیل کر کے آئے ہیں. ڈیل کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، جس میں شروع میں کہا ڈیل کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی یہ آس لگائے بیٹھی ہوئی ہے ابھی تک
کہ وہ بلاول بھٹو کے لیے زرداری صاحب جو ہیں، آپ کو پتا ہے زرداری صاحب جوڑ توڑ کے بڑے ماہر ہیں. وہ ایک برج بنے ہوئے تھے، اور خود بھی سمجھتے ہیں کہ میں برج بنا ہوا ہوں اس وقت، مطلب ہے، اور میں اس حوالے سے انہوں نے امریکہ میں بڑی لابنگ کر لی ہوئی تھی اپنے بلاول کے لیے، اور اس لیے انہوں نے بلاول کو وزیر خارجہ بنایا تھا تاکہ یہ خود بھی لابنگ کرے اور اسے یہ سارا کام کرے. انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی. یہ سارے کام تیاری میں ہوئے پاکستان کے اندر. یہ جو آپ نے کہا نا کہ مجھے سمجھنے کا جو کلام ہے، جو آپ کا بعض کہا ایسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو جب انہوں نے یہ جو نظم آپ نے پڑھی ہے، یہ برسوں پہلے لکھی گئی تھی. لیکن پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ آج کے 50 سال بھی کوئی چیز پڑھیں گے، پرانی 50 سال کے بھی وہی واقعات ہوں گے، آج بھی وہی ہوں گے. یہ بہت بڑی شکریہ سمیع بھائی آپ کی بات کو میں I'm so sorry، مطلب ظاہر ہے وی آر جسٹ کمیونیکیٹنگ. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ہمیشہ پاکستان برے حالات میں ہے، بلکہ وہ ایک گیت بھی ہے نا جس میں لگے رہو بھائی، کیا نام ہے ہمارے اس لڑکے کا جس کا وہ گانا ہے، اور جس میں یہ کہ ہم 1954 میں بھی یہی سنتے آئے کہ بھئی بس اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور آج بھی ہم مگر حالت بدترین سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ جج نہیں لگ سکتے آرمی والے، آپ فکر نہیں کریں، وہ دن دور نہیں ہے، اگلے 5 سال نہیں تو 8 سال کے بعد آپ دیکھیے گا عدلیہ بھی ہماری وہی ریٹائرڈ جنرلز ہوں گے، آپ کے بریگیڈیئرز ہوں گے، وہی لوگ. اور میں تو بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو مسجدیں پروفٹ میں ہوں گی ان میں بھی جو امام مسجد ہوں گے وہ جنرلز ہی ہوں گے. بہرحال آپ کے پاس کوئی غیب کا علم ہے تو مجھے پتا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، اور میں تو ایسا دعویٰ نہیں کرتا. لیکن مجھے جو آج آپ کی توسط سے جو تو 40 سال کو 50 سال کو جب کمپیئر کرتی ہوں نا تو جو جتنی حالات کا اٹس سیڈ. دیکھیے قدرت کے جو انداز ہیں وہ بڑے نرالے ہوتے ہیں، سمجھنے میں تھوڑی سی ہمیں دقت تو ہوتی ہے، لیکن بات ہم نے دیکھا ہے کہ تبدیلیاں بڑی آتی ہیں. کیا یہ حماس کی تبدیلی نہیں جس کے بارے میں آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں بڑا ایک اسٹنٹ بیان دے دیا تھا، اور اس کا میں پتہ چلا ہے کہ آپ کے کالرز نے، آپ کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بڑا اعتراض بھی تھا. میں بہت معافی کی خواستگار ہوں، مگر میں نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ طالبان کی جنگ میں پاکستان نے مار کھائی. طالبان کو بنانے والا کون تھا؟ کس نے بنایا ٹی ٹی پی کو؟ نو طالبان جو افغانستان کی تھی کس نے بنایا؟ ٹی ٹی پی کی آپ ٹھیک ہے، ٹی ٹی پی کو ٹھیک امریکہ ہے، نے بنایا. کس نے بنایا تھا آئیسس کو؟ اور مجھے میری ہوش میں یاد ہے یہ اوباما صاحب کے دور میں جب آئیسس بھی میں تو پوری یقین سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہلری کلنٹن نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. ویری مچ تھینک یو. اور مجھے اپنے ہوش و حواس میں یاد ہے کہ جب آئیسس بھی ہاتھوں سے نکل گئی تھی تو آئی بلیو سو 5,000 یا 6,000 کی ٹوٹل کھیپ تیار کرنی تھی، جن میں پہلی جو قسط میں 1,500 لوگوں کو اسلحہ دے کے تیار کرنا تھا. تو سر میں اس لحاظ سے کہ حماس کی ایک دن کی ایکٹیویٹیز آف کورس دے آر گریٹ پیپل. میں آج اس کی ڈیٹیل دیکھ رہی تھی کہ 23 ایئرز اس 2023 میں اگر انہیں 36,000 میسائل داغے ہیں تو اس میں 69 جوئش اور پیلسٹینینز، اور میرا خیال ہے 2 بچے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک 18 ماہ کا، ایک 2 سال کا، اور 2-4 بکریاں اور باقی گائیں بھینسیں. مگر آپ دیکھیے گا کہ کتنے فلسطینی مرے. دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ آپ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی احباب یہ کہتے ہیں کہ کیا حماس کو اسرائیل کے شدید رد عمل کا پتہ نہیں تھا. میں وقت کی کمی وجہ سے صرف چھوٹے 4 ریزن بتا دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں آپ بھی اور میرے لیے بھی بڑا ہے، آپ دیکھ لیجیے. پہلی وجہ جو یہ ہے کہ دشمن مشرق اقصی کی بے حرمتی اسے یہودی شناخت دینے اور ہیکل کی تعمیر کے اپنے ایجنڈے پر ماضی کے مقابلے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے اس ایجنڈے کو پورا کرنے میں ماضی میں جہاں وہ 2-3 سال لگایا کرتا تھا نا، اب وہی اقدامات جو ہے 2-3 ہفتوں میں وہ سب کچھ پورا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی القدس کے جو شہری ہیں ان کو اتنا زیر رسوا کیا جا رہا ہے، روز ہی ہم خبروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں. اب تو میڈیا پہ پابندی لگی ہے، نہیں دکھایا جاتا. مطلب انہیں فلسطین کو روح ہراساں کرنے، ان کے اہل علم فضل جو ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جیلوں میں ڈال دیا. وہ پھر صرف یہی نہیں آپا، اسرائیل نے اس کی حرکتیں اس میں بڑھ چکی ہیں کہ اب وہ مشرق اقصی میں نماز سے لوگوں کو روک رہا ہے. اس کی رکاوٹوں کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے مشرق نہیں پہنچ سکتے. اٹیک سے پہلے 2 دن پہلے یہی واقعہ ہوا تھا. مگر
مسجد کے اندر 50 علمی حلقے منعقد ہوتے تھے ہر سال. آپ کئی سالوں سے پر پابندی ہے. میں آپ کو یہ بتا جس کا آپ ذکر کرنے لگی تھی، حماس کی آپریشن سے صرف چند دن قبل 5000 یہودی فوجی مسجد اقصی میں گھس کر مسجد سمیت خواتین واضح کی بھی بے حرمتی کی گئی، مسجد کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو پھینکا گیا. توڑی گئی ہیں. اور اب تک 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنے ساتھ وہ لے گئے، نوجوانوں کو، جب تک ان کی قید میں ہے. کئی دنوں سے، یہ بیک گراؤنڈ کو بتا رہا ہوں، کئی دنوں سے ان کی یہی حرکات جاری تھی. مسجد کی بے حرمتی کے ایسے مظاہر گزشتہ 20 سالوں میں بھی سامنے نہیں آئے تھے جو ابھی انہوں نے کیا ہے. یعنی مسجد اقصی کی بے حرمتی اور اسے یہودی رنگ دینے کی بڑھتی ہوئی جو حرکتوں کی زد میں جو مجاہدین نے اپنے آپریشن کو انجام دیا ہے، اب اس لیے انہوں نے مارکے کا نام طوفان اقصی رکھا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہودی گزشتہ 15 سالوں سے دھیرے دھیرے موت کی طرف دھکیلنے کے لیے اپنے منصوبے پر کاربند ہے. یہ میں نہیں کہتا، الحراد ان کا اخبار جو وہ بھی کہتا ہے. فلسطینی نوجوانوں کی ایک پوری نسل ایسی ہے جس نے اس بحران کے درمیان آنکھ کھولی ہے. آپ مانیں گے 20-30 سال کی عمر کو پہنچنے والے جتنے اکثر نوجوان زندگی کے ہر گوشے سے دور ہو گئے. روزگار سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں، محرومی کی زندگی جی رہے ہیں، اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکتے، شادیاں نہیں ہو رہی وہاں پہ، گھر نہیں بنا سکتے، انہیں کوئی روزگار بھی نہیں ملتا. سب کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں فرسٹریشن پیدا ہو گئی ہے، سماجی مشکلات پھیل چکی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے ہی نہیں روزگار. شادی میں اس وقت ایسا ہوا ہے کہ رکا ہوا ہے کہ اب آپ سمجھیں کہ کتنے فرسٹریشن، یوں سمجھیں کہ سماجی اور معاشی مسائل کا لامتناہی سلسلہ ہے. اب قریبی دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے اس امید پر مغربی ممالک کی طرف ہجرت کی کوشش کی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے روزگار کے کچھ مواقع میسر آئیں، اور وہ مشکل سے نکل دوسری مشکل کی طرف جانا چاہتے تھے. لیکن آپ کو پتہ کیا ہوا؟ اسرائیلیوں نے خود باقاعدہ طور پہ کشتیوں کو اجازت دی، نوجوان اس پہ بیٹھے کہ یہاں سے نکل کے سی یارڈوں پر چلے جائے، اور راستے میں کشتیاں ڈبو دیتے تھے، مار کے پھر واپس آ جاتے تھے. سینکڑوں نوجوان سمندر مچھلی کے کو چھوڑیں. اب اس وقت کی جو صورتحال ہے، رشیا نے ویٹو کیا ہے کہ وار رک جانا چاہیے. برٹش، امریکہ، ان لوگوں نے موقع دیں. تیسری وجہ، ہزاروں فلسطینی دشمن کی قید میں، ان کے ساتھ کا رویہ وحشیانہ ہے. ویسی شدید اذیتوں کا سامنا کر ان رہے باتوں ہیں کا کہ تو پتہ ہے نا، ان باتوں کا آج پتہ ہے، تاریخی مگر موت کی چکی میں پستے جا رہے ہیں. آپ تصور کریں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 1.5 میٹر کے سیل میں 15 سالوں سے قید ہیں. سر وہ تو کچھ یہ قیدی باتیں لوگ ہیں، مگر اب اگلی رزلٹ کی طرف اگر آپ آئیں تو، کیونکہ رشیا چاہتا ہے کہ یہ وار رک جائے، مگر امریکہ نے آشیرواد دیا ہے کہ جو گراؤنڈ پہ ہے وہ جنگ شروع ہو جانا چاہیے. اور امریکہ نے اور جو اینتھنی بلنکن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم سپورٹ کریں گے، آپ اٹیک کر دیں ان کے اوپر. پہلے ایریل سٹرائکس ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے، جس میں برطانیہ نے بھی سپورٹ کیا ہے، اور آپ کے تو رشی سنک تو وہاں گئے بھی ہوئے تھے اور رستے کے ساتھ پہنچے. تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کیا کرے گا؟ اگر حماس تو اپنا ایک دن کا کام کر کے چلے گئے، ایریل سٹرائکس کے برابر کیا گیا، اور اگر اب گراؤنڈ پہ وار شروع ہو جاتی ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ بالکل یو اٹیک. میں آج ہی صبح کی نیوز سنتی ہوئی چلی آ رہی تھی کہ بالکل جی اٹیک کر دیا جائے. بتاؤ پوچھا میں، آپ نے 2-3 سوال کی فکر میں پوچھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان فلسطینیوں حماس کے لوگوں کو یہ احساس پیدا ہو گیا، یقین ہو گیا ہے کہ امتوں نے بھول بیٹھی، کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں، کسی کو ان کی مصیبت، ان کے حالات کی فکر نہیں، بلکہ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہودی حکومت کے اندر بن غفیر اور جیسے دوسرے لوگوں کی قیادت میں انتہا پسند یہودیوں کی مضبوط گرفت کی وجہ سے قیدیوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا ہے. اور ان کے پاس سارے یہودی برے نہیں ہیں، سارے یہودی برے نہیں ہیں. یہ تو آپ کی ویسٹ جو ہے نا، دیکھیں سمی بھائی، معذرت کے ساتھ مجھے قطع کلامی کرنی پڑتی ہے، میری مجبوری ہے. سارے یہودی برے نہیں ہیں. آپ نے کیوں نہیں سنیا؟ میں نے بن غفیر کا نام لیا ہے، اس کی وجہ میں بات کر رہا ہوں میں، جو کہ یہودی انتہا پسند ہے، جو کہ لوگوں کو مار رہا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ اس کا یوٹیوب پہ بھی اس کے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں، چینل پہ بھی آ رہے ہیں، اخباروں میں بھی آ رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ وہ اس بات کو وہ کہتا ہے، میں جس طرح مسلمان جہاد سمجھتا ہے، یہ میرے لیے جہاد ہے کہ میں ان کو ختم کر دوں. وہ اس طرح باتیں کرتا ہے. ہماری فلسطینی قیدی بہنوں کو اذیت میں اضافہ کر دیا اس نے. وہ کہتا ہے کہ اسے کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے، وہ یہ کہتا ہے. اب دیکھیے کہ ان کی عفت، بہنوں کی عفت اور اس کی حیا کو جس طرح تعطر وہ کرنے کا اعلان کرتا ہے، وہ کر بھی رہا ہے. مطلب ہے اس کے بعد ان کے پاس کیا جواب رہ جاتا ہے؟ ایسے مطلب آپریشن کیا کیا کہ مطلب ہے. اور آپ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آخر کو مزاحمتی حرکت سے یہ وضاحت آ چکی ہے
کہ انہیں یہ ضروری بات جو ہے پتا کرتا تھا. حماس کو یہ باقاعدہ خفیہ معلومات مل چکی تھی کہ انکشاف ہو گیا تھا کہ اسرائیل چند دنوں میں غزہ پہ حملہ کرنے والا ہے، اس کو تباہ کرنے والا ہے، بھرپور حملہ کرنے والا ہے. یہ اس لیے یہ سوال جب کیا گیا تھا وزیر دفاع کو اسرائیل کے، یہ سوال کیا گیا، اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا. اس نے ہاں کہ اگر وہ کہتا، اگر نہیں تھا ارادہ تو کہہ دیتا کہ ہم نے تو، ہمارا بس کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان کا پروگرام تھا. اگر حماس یہ فیصلہ نہ کرتے تو باقاعدہ طور پہ اسرائیل نے یہ کام کرنا تھا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کرنا تھا. اس سے پیشتر بھی کئی بہانے کر چکا ہے. اب ان تمام چیزوں کے بعد ان کے پاس کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ میں نے چھوٹی چھوٹی تیزی میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچتا. وہ کہتے ہیں کہ روز، میں نے پہلے بھی کہا کہ روز وہ مرنے سے ایک دن مر جائے آدمی، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن انہوں نے دروازہ ناک کر دیا ہے امت کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم کر دے گا، آپ زمینی عاہدے ختم کر دیں گے. یہ ختم نہیں ہوگا معاملہ، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ ختم کبھی نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ سزا خوفناک طریقے سے واپس آئے گی. میں نے تو سر آپ سے سوال کیا ہے کہ اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ بالکل جی ہم سپورٹ کریں گے، آپ زمینی اٹیک کر دیں. تو کیا امریکہ خدا ہے؟ امریکہ نے تو اب تک 42 ممالک میں جارحیت کی ہے. تو اب یہ تو وہ آپ نے سوال ایسا کر دیا ہے، خدا تو وقت کا فرعون تو ہے نا. کم آن سر، اب سے کہا کہ 42 ممالکوں سے جارحیت کی ہے. کوئی ایک ملک بتائیں جہاں سے اس نے فتح حاصل کی ہو. میں ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں سر. بس ہم وہی بات ہے، تاریخ میں گڈ مڈ ہیں. پورا کرنے کے لیے کیا 11 سال لڑتا رہا، مطلب کا بم بھی گرایا. اس لیے کہ دے آر ناٹ فائٹنگ آن دیئر اون لینڈ، دے آر یوزنگ ادر لینڈز ٹو فائٹ. افغانستان کے پاس بھی کوئی فضائیہ نہیں تھی، حماس کے پاس بھی کوئی فضائیہ نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ملک اسرائیل جس کے ساتھ برطانیہ، امریکہ اور ساری اتحادی اور فضائیہ بھی موجود ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ اس کے باوجود وہ حماس جیسے مطلب اسرائیل کو ظلم کر دیا. کیا دنیا کتنی دیر تک اس ظلم کو برداشت کرے گی؟ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی یہودی بھی ان کے حق میں نہیں ہے. بہت سے یہودی ایسے ہیں یہاں برطانیہ میں. دیکھیں یا ابھی پچھلے اس سیٹرڈے کو ایک بہت بڑا ڈیمانسٹریشن تھا، میں اس میں شامل تھا. اس ڈیمانسٹریشن میں لاکھوں آدمی آئے ہوئے تھے. اس میں انگریز تھے، یہودی تھے، یہودی بھی تھے ہمارے ساتھ، مسلمان بھی تھے، بہت سی تعداد تھی جو لوگ نکلتے ہیں. یہ بات ہے کہ ہم نے جو ہماری اتنی طاقت تھی کہ ہم ڈیمانسٹریشن میں جاتے، اپنا رد عمل جو ہے اس طرح ظاہر کرتے کہ ہم اس حکومت کے خلاف ہیں، یہ اس معاملے کے خلاف ہے، مطلب ہم انصاف چاہتے ہیں. یہ ہم نے کیا، یہ ہمارا کام ہے. آپ بھی یہ کریں، آپ کا بھی یہ کام ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ ریڈیو ٹیلی ویژن ہے، آپ اس کے ذریعے حق کی بات کہیں. مجھے بے اختیار آج پروگرام کے شروع میں بات کری تھی، جیسے میں نے کہا میں پاکستان کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہاں پہ ہم دوسرے کی ویک پوائنٹ، دوسرے کی برائی کو ظاہر کرتے ہیں. انسان اپنی برائی کو دیکھے اور دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ریپ کے واقعات آپ کرتے ہیں تو پاکستان اسلامی مملکت اور پاکستان، 2 ہی دنیا میں سلطنتیں تھیں جو اسلام کے لیے وجود میں آئی تھی، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اور وہاں پر بھی ریپ کامن ہے. اور اب تو بنگلہ دیش کے لیے انڈیا بلکہ فلم بھی بنا رہا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے اب پاکستان کی آرمی کو پورٹری کرنا، آئی فیل سیڈ، آئی فیل ویری سیڈ، ویری سیڈ. اچھا پھر اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں پاکستان کی تاریخ کو دیکھتی ہوں تو تاریخ کو بھی ہم گول مول کرتے ہیں. ابھی میری بات میں نے کسی سے انفارمیشن لی، کہتے ہیں کہ جب محترمہ فاطمہ جناح کے اگینسٹ بھی معاملات شروع ہوئے تھے تو سوائے جماعت اسلامی کے مختلف جماعت اسلامی اور خاص طور پہ جو پیر صاحب دیول شریف تھے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے. اور ایون محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھیں تو آپ کے فضل الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا تھا. ملالہ یوسفزئی اسی لیے تو کہتی ہیں دنیا میں کہ پاکستان میں عورتوں کی قدر نہیں. حالانکہ پاکستان میں عورتوں کی قدر ہے، مگر یہ چند وہ لوگ جو چاہے وہ اسلامی آرگنائزیشنز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. اینڈ دس از ناٹ اونلی ان پاکستان، دس از اراؤنڈ دا ورلڈ. I feel sad when I look at my own home and when I look at around the world and when I look at Middle East. تاریخ تھوڑی سی درست کر لینے دیں. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بے نظیر جب آئی تھی تو مولانا فضل الرحمان اس کو محبت کی تھی. نہیں، ایسی یہ بات نہیں. مولانا فضل الرحمان تو خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے اس کے زمانے میں. مفتی محمود صاحب نے باقاعدہ ان کی حمایت کی تھی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں. اور کسی نے بے نظیر بھٹو کی جو تھی مخالفت تھی وہ اور طریقے سے تھی. یہ نہیں وہ وزیر اعظم رہی. مگر آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ فاطمہ جناح آئی تھیں تو تب آپ کے اسلامی لوگوں نے فتوے دے دیے تھے کہ عورت کی حکمرانی تو اسلام میں ویسے ہی ناجائز ہے.
بات یہ ہے کہ پیر دیول صاحب کو جو آپ نے حوالہ دیا وہ درست ہے، اس لیے پیر دیول صاحب کو ڈیول شریف لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، دیول کو ڈیول شریف کہنا شروع کر دیا تھا. وہی صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی تو یہی تھا نا کہ ہمارے ممبروں کو استعمال کیا گیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. پڑھے لکھے علمی لوگوں کی جماعت اسلامی کے رہنما سید ابو العلا مودودی نے کھل کے حمایت کی اور باقاعدہ طور پہ ان پہ بہت سے تیر پھینکے گئے. جو ایوب خان کے حلقہ اثر میں جو علماء تھے جو پیر پرست تھے انہوں کی گئے، لیکن مولانا مودودی تو دلیل سے یہ بات ثابت کرتے رہے کہ ایک ظالم اور جابر و شرابی آدمی کے مقابلے میں اگر پاک باز خاتون کھڑی ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہم اس کی حمایت کریں گے، اور انہوں نے کی حمایت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. مجھے ایک ریمارک اکثر ملتا ہے کہ میں ایک دم سے میرا پہلا غم میرا اپنا گھر ہے. آئی لو پاکستان، مگر میں آپ کو یہ صرف اتنا کہتی ہوں کہ آج کے دور میں جب آپ کے اپنے بچوں کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک زمانے میں مائیں پریگننٹ ہوتی تھی تو ویلیوز کا خیال رکھا جاتا تھا. اب بچوں کو نہیں جی، بچوں سے تو سچ بولنا چاہیے، تو آپ پوری کی پوری نیشن کو بے راہ روی اور گمراہی کا شکار کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کے. ایک پوئم کے ساتھ رئیس امروہی کے ایک قطعہ ہے جس کے ساتھ سمیع بھائی ہی پروگرام کا اینڈ کریں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے انہوں نے اس کا جواب مجھے دینا ہوگا. مگر میرا غم ہے، پہلا غم میرا اپنا گھر. ہم ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جب میں مڈل ایسٹ کو جلتے ہوئے بھی دیکھتی ہوں تو مجھے غم ہے. رئیس امروہی کہتے ہیں کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. رئیس امروہی کا یہ کلام. جی سمیع بھائی آپ اینڈ اپ کریں. میں اس کے اینڈ میں ایک قطعہ آپ کو سنا سکتا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. سب سے پہلے تو خود کو مخاطب کہتا ہوں کہ بیاں کیا کیجئے بیداد کا وشہائے مژگاں کا، کہ ہر ایک قطرہ خون دانا ہے تسبیح مرجع کا. دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر زخم دل ایک تخم ہے سروے چراغاں کا. میں تو بحیثیت ایک پاکستانی اور ایک مسلمان، جس طرح آپ افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں، اس طرح میں بھی دیکھتا ہوں، پاکستان کے حالات بھی دیکھتا ہوں، فلسطین کے حالات بھی دیکھ رہا ہوں میں. اور یہ ساری جتنی بھی ہیں پریشانیاں ہماری جو آئی ہیں اس وجہ سے آئی ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان جو تھے سب بھول گئے. تو اللہ نے تو قرآن میں کیا رکھا ہے، یاد ہو نا کبھی اچانک وہ استاد ہم پہ آپ رہی نہیں، ایسی بات نہیں. ہم قرآن پڑھتے نہیں نا، اس لیے قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے جو افو بالعہد میرے ساتھ کیا پورا نہیں کرو گے تو میں دنیا کی ذلیل قوموں سے تمہیں رسوا کروا دوں گا. وہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. شکایت کس بات کی؟ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا جب انسان بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کو تو آپ پڑھ بھی رہے ہیں. میں اپنا غم جو ہے اپنی تحریروں میں بھی لکھتا ہوں. بہت شکریہ. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.